अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बयानिए में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाज़रीन आज 145वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा खूबसूरत लीडर अल्लाह ने हमें अता किया। आज तक जो पाकिस्तान के दूसरे लीडर्स हैं वो ये कहते आए हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसीज़ को लेकर आगे जो है वो लाया जाएगा और मुल्क को उस तर्ज पर चलाया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी इस पर पूरा नहीं उतर सका। हामिद अल मशरिकी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में एज़ यूजुअल, और सैयद शुएबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजज़ियाकार है। पहला सवाल शुएबुद्दीन से मैं आपसे करूंगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसा लीडर बनने की ख्वाहिश पाकिस्तान के हर सियासतदान को है, दावे भी करते आए हैं, लेकिन आज तक उन जैसा काम कोई नहीं कर पाया। अवाम नाखुश ही रही है। कायद-ए-आज़म जैसा बनना मुमकिन नहीं है। ईमानदारी सबसे पहली चीज है। ईमानदारी मुल्क के साथ, मुल्क की दौलत के साथ, मुल्क के खजाने के साथ, अवाम के साथ। आप जब वो कर ही नहीं रहे तो फिर आप उन जैसा कैसे बनेंगे? कायद-ए-आज़म के बारे में उनका बदतरीन मुखालिफ भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ ज्यादती की, कभी कहीं से कोई पैसा गदरबूद किया, या जैसे हमारे यहाँ तो पूरा पूरा खजाना ही खा गए ना। कायद-ए-आज़म के ऊपर ऐसा कोई नहीं है। कायद-ए-आज़म थे, उनके करीबी साथी थे, वो तमाम कायद-ए-आज़म जैसे ही थे। उस जमाने की क्यादत की सारी जो थी, अब्दुल रब नश्तर साहब थे, लियाकत अली खान साहब थे, अब गिनते जाए, सब एक जैसे लोग थे। ये कायद-ए-आज़म के साथ रहने का असर भी तो था ना, कि जैसा लीडर होता है वो लोग उसके साथ वैसे बन जाते हैं। जब आपकी फितरत में खराबी होगी ना, तो आपके इर्द गिर्द गलत लोग इकट्ठे होंगे। कोई भी अच्छा नेक आदमी आपके गिर्द इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके साथ चल नहीं सकेगा। तो जिस किस्म की लीडरशिप होती है उस तरह के लोग साथ चलते हैं, क्योंकि लीडरशिप को ये पता होता है कि जो मेरे साथ चल रहा है क्या वो इस काबिल भी है या नहीं है। तो कायद-ए-आज़म तो इस हवाले से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन जैसा ना कोई था ना हमने देखा। हमें तो बदकिस्मती ये है कि वो मिले जिन्होंने सरकारी खजाने को शीरे मादर समझ के इस्तेमाल किया। बदकिस्मती है। आज क्यों अदालतों में भागे फिर रहे हैं, आज क्यों नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं? इसलिए कि सब गलत काम किए थे। और बदकिस्मती ये है हमारी, आप 1988 से शुरू हो जाएं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मुस्लिम लीग नून ने उसको चोर और चोर चक्का और 10% और 90%, 100%। उनकी हुकूमत गई, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आ गई, उन्होंने उस तरफ से इनके ऊपर वो इल्जाम लगाए। इल्जाम वही हैं। इल्जाम लगा था कि ये इन्होंने घर बनाए, उन्होंने सरे महल बनाया, इन्होंने फ्लैट खरीदे, लेकिन दोनों साबित अभी तक मौजूद है दोनों की। एक तो बेच के भी खा गए, माने कैसे? ये तब से इनके नाम है, लेकिन आज तक नहीं मान रहे। वजह ये है कि अगर मान लेंगे तो चोर साबित हो जाएंगे ना, कि भाई आपका पैसा बाहर कैसे गया। कायद-ए-आज़म इन सबसे ज्यादा अमीर आदमी थे, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी। उनकी आज तक जो प्रॉपर्टी है लाहौर में देख ले आप, उस पर किसी और का घर, जो कराची में है उनकी औलाद नहीं थी, उनकी एक हमशीरा थी बस, वो और उनकी हमशीरा भी देखें, मुश्किल वक्त में आमरीत के दौर में उनकी हमशीरा को सामने लाया गया था। यानी कि एक दूसरी ईमानदार खातून। एक बदकिस्मती की बात है कि अयूब खान के दौर में वो जीत नहीं सकी, जिस तरह से हरवाया गया और जो कुछ किया गया वो बदकिस्मती है हमारी। वरना वहीं पर एक रुकावट आ जाती खराबी की, जो खराबियां थी, अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीत जाती तो उस पर एक रुकावट आ जाती, और हम जिस खराबी की तरफ उसके बाद चले गए वो ना होता, हम बेहतर हो जाते हैं। हामिद अल मशरिकी साहब, ईमानदारी का फुकदान है। दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब भी आए थे तो यही दावे किए जाते थे और क्लेम भी यही करते थे उनकी पार्टी के लोग कि कायद आज़म जैसा दूसरा लीडर हमें मिल गया है, मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, फुलफिल नहीं हुआ कुछ भी उसमें से। बहुत शुक्रिया उमर। बात यह है कि आज के दिन के हिसाब से सोचा जाए ना, तो हम बहुत ज़्यादा हम कायद आज़म के मकरूज़ हैं, कायद आज़म के उस एहसान के, उस जिद्दोजहद के जो उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए की। पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह की जिद्दोजहद की, वो तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
ایک دنیا میں ایک کتاب چھپی، اس نے کہا کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سچ، دا گریٹسٹ ٹروتھ جو چھپایا گیا، وہ قائد اعظم کا سچ تھا، اور وہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے اپنا جو پھپھڑوں کا جو ہاں، جو کینسر آخری تھا ٹائم، وہ چھپایا. بالکل ٹھیک. اور اس کے بارے میں چرچل نے کہا، اور اندرا جو نہرو تھے اس نے کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم کے پاس اتنا تھوڑا ٹائم ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے. بالکل ٹھیک. تاریخ کی اتنی بڑی حقیقت کو جس طرح قائد اعظم نے، دیکھیں انسان ہمیں ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو ہم اس کا پورا ویلا مچاتے ہیں، بالکل ٹھیک. ہم دنیا میں شور مچاتے ہیں. اور قائد اعظم کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے قوم کی خاطر اپنی بیماری کو چھپایا. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے تھے کہ بھئی جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کینسر کے لیے گیا ہے. آپ قائد اعظم کی گریٹنس کو دیکھیں. قائد اعظم کا احسان جو ہے وہ ہم نے بڑی برے طریقے سے چھپایا ہے. ہم نے اس احسان کو، اس ملک کی جو اساس تھی اس کو ختم کر کے چھپایا ہے. یہ ملک جس لیے بنا تھا ہم نے اس کے الٹے راستے پر چل کے اس کو بالکل چھپایا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج اگر ہم سوچیں تو کیا ہے، جیسے شعیب صاحب نے کہا، یہ بالکل 60s کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے ملک کو دو لخت کر دیا. ہم نے پاکستان کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو اپنی اقربا پروری کی نظر کیا. کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایماندار کی عادت آئے جب اس کو فکر یہ ہو کہ اس نے اپنے بیٹوں یا اولاد کے لیے کیا کچھ بنانا ہے؟ 100% درست. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایماندار کی عادت آئے جب بندے کا نام مسٹر 10% رکھ دیا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک پاکستان کا صدر انگلینڈ جاتا ہے تو گارڈین لکھتا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کو لکھتا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب، پاکستان کے صدر سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیاں گن لینا، کاؤنٹ یور فنگرز آفٹر شیکنگ ہینڈ ود پریزیڈنٹ زرداری. یہ لفظ ہم نے اپنی آنکھوں سے سنے. کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کی عزت کی کوئی بات ہو جب کوئی پرائم منسٹر امریکہ جائے اور اس کی پتلون اتروا دی جائے چیکنگ کے نام پر؟ بات یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی، جو قائد اعظم ہمارے لیے کر کے گئے، ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم ہم سب ان کے مجرم ہیں. اور آپ یقین کریں کہ قیامت کے دن شاید قائد اعظم کا ہاتھ ہوگا ان 22 کروڑ عوام کا گریبان ہوگا. قائد اعظم نے جو کچھ کیا اور ہم نے جس طرح اس کو لوٹایا، میں سمجھتا ہوں اس میں پوری قوم ذمہ دار ہے. لیکن جو سیاستدانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، جو ڈکٹیٹرز نے کیا، جو جس ہم کے بس میں تھا اس نے اس ملک کے ساتھ یہی کیا. آج اگر ہمیں کوئی ایک لیڈر بھی نظر آئے، کوئی ایک ایسا لیڈر مل جائے، تو خدا کی قسم یہ ملک میں پوٹینشیل تو اتنا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. دنیا کی ریسرچ آئی کہ 7ویں موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن ہے. دنیا کی ریسرچ آتی ہے کہ جی 4th ہارڈ ورکنگ پیپل ہیں. دنیا کی ریسرچ آتی ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ایک جگہ پر اللہ نے اگر وسائل اکٹھے کر دیے ہیں تو وہ پاکستان ہے. اس سارے کے بعد آپ دنیا میں اکنامکلی کہاں کھڑے ہیں، آپ غربت کے اعتبار سے دنیا میں کہاں کھڑے ہیں، آپ کی پر کیپٹل انکم کیا ہے. یعنی آج یہ 25 دسمبر قائد اعظم ڈے کے ساتھ ساتھ یوم احتساب ہے ہمارا. ہم نے کیا کیا قائد اعظم کے دیے ہوئے تحفے کو؟ قائد اعظم کہہ کے گئے کہ کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. اور آپ یقین کریں کہ آج جو حالات جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے ہر آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ قائد اعظم کو غلط ثابت کرے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس حوالے سے ہم نے آج بھی ضرورت یہ ہے کہ قوم کو اس بات کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے کہ لیڈر جب چنے تو اس کے لیے صرف ایک ہی کرائیٹیریا رکھیں، اور وہ اس کی ایمانداری، اس کا کریکٹر. اگر اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے، اس کے اندر کریکٹر نہیں ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ ایک کھوکھلی بنیاد کے اوپر آپ عمارت نہیں تعمیر کر سکتے. پورٹریٹ وہی کیا جاتا ہے کہ بیہیویئر ہمارا نہیں، قائد اعظم والا ہی ہے. عوام کو نظر عوام نے آنا تو یہی چاہیے. دیکھا نا. عمر انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ایک حلقہ ہوتا ہے، ہاں. ایک ہمارا ایم این اے ایم پی ایک حلقے کا لوگ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ حلقے کے لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم جس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شیخ صاحب، ہم تو ووٹ ہی اس کو ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کرا دے گا، یہ تھانے بدماش ہے جائے گا، علاقے تھانے کا، جائے گا، تھانے کچہری جائے گا، بالکل پٹواری کے ایسے. پاس جائے گا. یہ ہماری ترجیحات ہیں. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو دنیا بھر میں پاکستان سمیت کرسمس کا دن منایا جا رہا ہے. مسیحی برادری جو ہے وہ کرسمس ڈے منا رہی ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذہبی آزادی بہت زیادہ دی جاتی ہے اقلیتوں کو. شعیب الدین صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں برابر دیے جاتے ہیں اقلیتوں کو، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں رہنے والا ہمارا جو ہے وہ اقلیتی بھائی جو ہے اس کو اس کے حقوق نہیں مل رہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کے اندر سبز رنگ مسلمانوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اتنی بڑی اکثریت
ایک مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی ملک کہلانے کے باوجود، اسلامی جمہوریہ کہلانے کے باوجود اس جھنڈے کے اندر ایک سفید پٹی ہے، وہ اقلیتوں کے لیے ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے بھائی ہیں جو کہ اس طرف سے موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ انگریز سے پہلے بھی جب یہاں پہ ہندو تھے ایک تفریق بہت زیادہ تھی، یہ شودر ہے، یہ برہمن ہے، یہ مطلب ہے ان کی اس کی وجہ سے ایک نیچ ذات بن گئی، بدقسمتی ہوئی۔ انگریز کے دور میں جب انہوں نے آ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کیا معاشرے کو، تو وہ جو شودر تھے انہوں نے اپنے آپ کو طاقت دینے کے لیے، اپنے بچنے کے لیے کرسچینٹی کی طرف چلے گئے۔ وہ لوگ بیچارے کرسچین ہو گئے، لیکن بھارت میں ان کو حقوق نہیں ملے، وہ آج بھی شودر ملیچ کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے ان کو برابر کے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ بالکل جی، میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزوں میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن جیسے جیسے اب یہ تعلیم آ رہی ہے وہ لوگ بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جیسے کہ ہم ہیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس زمانے میں تعلیم نہیں تھی، وہ پیچھے آج بھی اقلیتوں کے حقوق کا محافظ۔ آج بھی آج تو خاص طور سے کہ قائد اعظم نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی تھی، اس کو کبھی نگیٹ نہیں کیا تھا۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلم ریاست کے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اقلیت جو ہے اس کا خیال آپ مسلم اکثریت سے زیادہ رکھیں گے، ان کے مذہبی مقامات کا، ان کے حقوق کا، سارا کا، یہ تو اسلام کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم بحیثیت مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا فیتھ ہے اسلام پہ اور خدا پہ اور قرآن پہ، تو اقلیتوں کو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ ہم ان کے حقوق نہیں دیں گے۔ بالکل جی، لیکن چونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں نہ مسلمان وہاں پہ خوش ہیں، نہ کرسچین وہاں پہ خوش ہیں، نہ سکھ وہاں پہ خوش ہے، کوئی بھی لے لیں، چاہے پارسی ہوں، پارسی چونکہ زیادہ امیر لوگ ہیں لہذا وہ بہتر رہے ہیں، لیکن جو باقی اقلیتیں ہیں انڈیا میں تو بہت برا حال ہے۔ بہت وہ برا آپ کو سریعام نظر آتا ہے، چھریاں مار رہے ہیں، چاقو مار رہے ہیں، تیزاب پھینک رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ریپ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہندو، یہ ہے وہ ہندوتوا والا ایک انتہا پسند ہندو جو اقلیت کو زندہ نہیں رہنا دینا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندو کا ہے، اور یہ تمام لوگ پہلے ہندو تھے لہذا ان کو واپس اپنے مذہب کی طرف لے کے آنا ہے۔ اچھا، کرسمس کی تقریبات آپ ظاہر سی بات ہے باہر بھی رہے ہیں، دوسرے ملک میں بھی رہے ہیں، تو باہر بھی منائی جاتی ہیں، یورپین کنٹریز میں بھی منائی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی منائی جاتی ہیں، فرق کیا دیکھتے ہیں آپ جو ہے وہ؟ دیکھیے جس طرح ہم اپنی عید کی سیلیبریشنز کرتے ہیں تو چونکہ اکثریت ہے تو لگتا ہے بہت زیادہ لوگ ہیں، اب اقلیت بہت تھوڑی ہوتی ہے، منارٹی ہے نا، لہٰذا ان کا جو منانے کا جو تہوار ہے وہ ان کے علاقوں تک زیادہ محدود ہوتا ہے۔ چونکہ مسلمان زیادہ ہیں، 90% سے زیادہ ہیں، لہٰذا وہ زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی آپ آج 25 تھی نا، آپ جاتے نا ذرا، آپ کو مال روڈ پہ باغ جناح میں جاتے، آپ جلو پارک چلے جاتے، آپ زو چلے جاتے، آپ کو ہزاروں لوگ نظر آتے، وہ بھی اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے وہاں آئے ہوئے تھے، اپنے گھر سے باہر تاریخ اپنا ان مقامات پر جہاں پہ خوش ہو سکیں، انجوائے کریں۔ یہی سوال حامد المشرقی صاحب آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گا، آپ کا بھی سیم ہی ہے کہ آپ بھی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، یورپین کنٹریز آپ نے بھی دیکھی ہیں، اور وہاں بھی کرسمس ڈے منایا جاتا ہے پاکستان کی طرح، تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ان کا مذہب ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جتنی بھی کرسچن کنٹریز ہیں ان کے اندر اس کو مذہبی تہوار کی بھی حیثیت حاصل ہے، اور وہی جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ چونکہ میجورٹی اس کو منا رہی ہوتی ہے تو وہ مائنورٹی بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جیسے ہماری عید جب ہوتی ہے تو ہماری مائنورٹیز بھی ہمارے ساتھ عید منا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح وہاں پر ہے کہ جو کرسمس ہے وہ مائنورٹی اور میجورٹی کو مکس کر کے سارے مناتے ہیں، اور اس کا جو سرکاری سطح کے اوپر ایک مہینہ پہلے 20-25 دن پہلے لندن شہر میں تو لائٹنگ کر دی جاتی ہے اور سارا کچھ کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی
بہت اب شہروں کی حد تک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے پچھلے 10-15 سال میں کہ کرسمس کا کافی اہتمام ہوتا ہے، چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں، چاہے وہ پبلک پارکس ہوں، یا میں نے اتفاق سے کل رات کو مجھے جانا پڑا ایک جگہ تو میں نے دیکھا بہت رش ہے مارکیٹ میں اسٹور، تو میں نے کہا یار اتنا رش کیوں ہے؟ تو اس نے کہا جی آج چاند رات ہے، تو مطلب یہاں پر یہ کانسیپٹ بھی آ گیا ہے کہ جی جو مسیحی برادری کرسمس نائٹ ہے وہ ان کے ساتھ اسی ان طرح کی سے بھی چاند رات ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اللہ کا شکر ہے ایسا ملک ہے جہاں اقلیتوں کے لیے بھرپور آزادی ہے، نہ صرف ہمارے آئین نے دی ہے بلکہ ہمارے دین نے دی ہے. دیکھیں پاکستان کے جو آئین کی بنیادی اساس ہے وہ اللہ اور اللہ کا دین ہے، اور اس دین کے اندر بڑا واضح طور پر ہے کہ آپ نے اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور ان سے کسی قسم کی بھی زیادتی کی بھی اتنی ہی پوچھ ہوگی جتنی آپ کی اپنی عوام کی حقوق العباد کے حوالے سے ہوگی. بالکل ٹھیک. اب جب ہم شیخ صاحب جس طرح بات کر رہے تھے انڈیا کی، تو انڈیا کا تو معاملہ بدقسمتی سے انتہائی الٹ ہے. نہرو کا سیکولر انڈیا کا لگایا ہوا نعرہ آج مودی کے آر ایس ایس کی جو راشٹریہ سیوک سنگت ہے اس کی حکومت کے اندر، میں تو اس کو بی جے پی کی حکومت ہی نہیں گنتا، میں اس کو آر ایس ایس کی حکومت گنتا ہوں. اس کے اندر وہ سب جو نعرے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا نعرے تھے، لیکن اب تو انہوں نے ان نعروں کو بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. اور چاہے وہ مسلمان ہوں جو کہ 20% سے زیادہ کی اقلیت ہے، 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی چھوٹی اقلیت تو ہے نہیں، یا سکھ ہوں دوسری بڑی اقلیت ہیں، تحریک سکھوں نے بھی چلائی ہوئی ہے. یہی، اور تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیے کہ جو انڈیا کے اندر اس وقت سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کسانوں کی موومنٹ سے زیادہ خالصتان کی موومنٹ بنتی جا رہی ہے. ایک وہی موومنٹ بنتی جا رہی ہے کہ 85 میں جب اندرا گاندھی کے وقت ان کو جو زخم دیے گئے تھے، آج سکھوں کے وہ زخم جو ہیں وہ ہرے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر نمک پاشی کی جا رہی ہے. اور یہ جو مودی سرکار ہے یہ خود اپنی موت مرنے جائے گی، کیونکہ وجہ یہ کہ نہ صرف وہ اقلیتوں کو بلڈوز کر رہے ہیں بلکہ انسانی حقوق کو بھی بلڈوز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی کوئی بھی اپنی حق کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کی جا رہی ہے، چاہے وہ گائے کے نام کے اوپر زندہ جلانے کے واقعات ہوں، چاہے وہ ہندوؤں اور جو چھوٹی ذات کے جو ہندو ہیں ان کو ٹارچر کیا جانا ہو، چاہے وہ کیرلا کے اندر عیسائیوں کے چرچز جلائے جانے ہوں. دیکھیے انگلینڈ جو انڈیا ہے اس کے اندر کیرلا جو ہے اس میں میجورٹی عیسائیوں کی ہے اور انتہائی پرامن ریاست تھی، 95% ایجوکیشن ریٹ کے ساتھ، 450 میل کی وہ پٹی موسٹ ایجوکیٹڈ پٹی ہے انڈیا کی. لیکن آج وہاں کا عیسائی جو ہے وہ سب سے غیر محفوظ ہو گیا ہے، جو کسانوں کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے، جو کسانوں کے ساتھ اور کرسمس کے حوالے سے جو عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بہت بہت حالات خراب ہیں. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ اندرونی سیاست کی بات کر دیتے ہیں. پی ٹی ایم کی ایک بڑی اتحادی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جے یو ایف اے کے اپنے 4 ارکان کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا ہے، جن میں نام ہے مولانا شرانی صاحب کو نکالا گیا ہے، حافظ حسین صاحب کو نکالا گیا ہے، اور گل نصیب خان صاحب کو، مولانا شجاع الملک صاحب کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. بڑا سوال جو حکومتی پارٹی کی جانب سے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں دراڑ جو ہے وہ یہ ڈل جائے گی اس سے، اور یہ شعیب الدین صدیقی صاحب بھی اس پہ ہنسے ضرور ہیں. احمد المشرقی صاحب سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا، کیا واقعی جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم کے بیانیے کی نفی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو، یا ان کا اندرونی معاملہ ہے وہ خود ٹیکل کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ تو صرف ایک ہی بات پہ کھڑا ہے کہ جی حکومت کو ہٹائی جائے. ان کے بیانیے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ ہی اس کو کوئی فرق پڑے گا. لیکن جے یو آئی کے اندر حافظ حسین احمد جیسے نام کو نکالنا، مولانا شیرانی جیسے نام کو نکالنا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے کوئٹہ میں بھی اور دوسری جگہ پہ بھی. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جے یو آئی فے جو ہے وہ بلوچستان کی حد تک بہت کمزور ہوگی، اور وہ جو 4-5 ان کی سیٹیں پکی ہوتی ہیں وہاں پر اگلے الیکشنز میں ان کے لیے ناممکن ہو جائیں گی. اور یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی مزید لوگ میری معلومات کے مطابق جے یو آئی فے میں بغاوت کریں گے اور ایک بڑا بہت بھاری گروپ بنے گا جے یو آئی فے بہت بڑا نام تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ نام ہے جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں. اب جو اکوڑا خٹک اور جو کے پی کے حوالے سے بھی کچھ نام آ رہے ہیں، اور ان کو ملا کر جے یو آئی کا ایک نیا گروپ بنایا جائے گا جو پراپر اینٹی فضل الرحمان گروپ ہوگا، جو کہے گا جی کہ ہم مفتی محمود کی سیاست کر رہے ہیں، فضل الرحمان کی سیاست نہیں کر رہے.
सैयद शुएब उद्दीन साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि 2 धड़े आगे चल के बनेंगे, फजलुर रहमान साहब के बयानिए की नफ़ी होगी। क्या समझते हैं, ऐसा होने जा रहा है? तो वाज़े है, मौलाना शिरानी साहब ने कह दिया है कि ये जमात जो है ये उस तरह से नहीं है जिस तरह बनी थी। उन्होंने तो बिल्कुल सीधा, देखें इसमें हाफिज हुसैन अहमद साहब को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात करने पे नहीं निकाला गया, उनको नवाज शरीफ के खिलाफ बात करने पे निकाला गया, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात करने पे निकाला गया, क्योंकि हाफिज हुसैन अहमद ने कहा था कि ये जो बयानिया है इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, कि नवाज शरीफ ने जो फौज के खिलाफ बात की थी, हाफिज हुसैन अहमद ने खुल के उसी दिन शाम को उसके खिलाफ बात की थी। जहां तक मौलाना शिरानी, मौलाना अपना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क है, इन्होंने कैटेगोरिकली सिर्फ एक शख्स को तनकीद का निशान बनाया और वो जनाब मौलाना साहब खुद है, फजल रहमान साहब, और उन्होंने कहा है कि ये है सिलेक्टेड, वो सिलेक्टेड नहीं है, लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा मौलाना साहब सिलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड नहीं। तो अब ये नजर आ रहा है कि शिरानी साहब एक अपनी जमात बनाएंगे। पीडीएम को फर्क पड़ेगा इनकी अंदरूनी सियासत में जो है वो मसाइल, वो एक अलग है, वो आएगा सामने जब कौमी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, इसके साथ समीउल हक का धड़ा भी शामिल हो जाएगा। समीउल हक का धड़ा इस वक्त गैर फाल है, वो समीउल हक साहब की मौत के बाद से कहीं पे उस तरह एक्टिव नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान के लिए जरा नशिस्तें लेके दिखाएं ना जरा बलोचिस्तान, एक्चुअल धड़ा बलोचिस्तान का धड़ा अलग हो गया। मोहसिन दावड़ वगैरह, अली वजीर, ये लोग तो वो तो अलग चीज है, वो तो फटा साइडलाइन की, वो तो और चीज है। अब 2 धड़े होंगे। अच्छा, उन्होंने एक और चीज कही है, उन्होंने कहा इनकी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान है, हमारी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम है, हकीकी जमात हम है, ये शिरानी साहब ने कहा। तो इससे वाज़ेह हो गया है कि अब वो क्लेम करेंगे हम हैं और वो फजल रहमान ग्रुप है, उन्होंने उसको ग्रुप बना दिया है, इन्होंने अपनी जमात, पुरानी जमात बहाल की है। तो ये चीज जो है, मौलाना फजल रहमान को अब आइंदा इलेक्शन में जरा सीटें लेके दिखाए ना बलोचिस्तान से, ऐसे ही हम भी देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो पहले कहा कि बलोचिस्तान की हद तक तो JUI फे जो है या F है वो इंतहाई मुश्किल का शिकार हुई, क्योंकि इनको तो सारा जो वोट था, सारी सीटें थी, वो मौलाना अख्तर शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद की वजह से मिली। 100% दुरुस्त। तो इस हवाले से अब इससे कोई इनकार नहीं कि JUI, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको KPK में भी बहुत मुश्किल आने वाली है। 2-3 बड़े नाम जो हैं वो KPK से भी निकलने वाले हैं। इनका वोट का रेशो भी कम हो जाएगा ना, वोट का रेशो खत्म होगा तो आप कैसे जीतेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि जो है वो पीडीएम के मसाइल जो है वो उसमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन जनरल इलेक्शन में कमजोर फजलुर रहमान अपनी जात की हद तक जरूर हो सकते हैं, अपनी जात की, लेकिन बात ये कि एक्चुअली तो पीडीएम खुद ही अभी इसमें ठंडा पड़ गया, तो आगे क्या करना है इन्होंने। और वो क्लेम भी करते हैं कोरोना की वजह से नहीं, अभी तो मसला ये है, इस्तीफे का मसला है कि इस्तीफे देने हैं तो कब देने हैं। स्पीकर ने तो बुला लिया था, उनको जो एक चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ गया, वो बात कर रहे हैं कि जी इस्तीफे तो नहीं आएंगे, कौमी सूबाई असेंबली से इस्तीफे सारे मेरे पास आ चुके हैं। गलत कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, इस्तीफे जरा उनसे कहें गिनवाएं यहाँ बैठ के कितने हैं, कहते हैं सबने दे दिए, मैं कहता हूँ झूठ बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसी अभी बहुत बड़ा, आप यकीन करें इनकी पोजीशन ही नहीं कि ये पब्लिकली दिखा सके कितने। वो तो कहते हैं पंजाब असेंबली के जो 15 से 21 लोग थे जो जिन्होंने हमारे साथ बगावत की थी, उन्होंने पहले इस्तीफा जमा कराया। नहीं, कभी भी नहीं है। वो अपने कामों के लिए 15 से 21 वो 30 से 40 लोग हैं, वो ये क्लेम करते हैं, उनका ये ख्याल है 30 से 40 लोग हैं जो इस्तीफा नहीं, जिनके हलकों में तरक्याती काम शुरू हुए हैं, वो पागे में काम रुकवाने के लिए इधर इस्तीफा देंगे। वो तो अपने काम करवा रहे हैं, अगला इलेक्शन लड़ना है, अगला इलेक्शन लड़ना है, सबसे बड़ी बात ये है। जाहिर तो ये पीटीएम वाले ये कह रहे हैं कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसकी वजह से जो है वो हमने अपने जलसे रोके हैं। तो नाज़िन, तो परसों क्या जलसा किया मर्दान में, कौन सा जलसा रोका है इन्होंने? वो कह रहे हैं हमने सारी एक्टिविटीज बंद। कैसे? परसों मर्दान में क्या हुआ है? वो सर फेस सेविंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़िन, कोरोना की बात हुई है तो कोरोना की दूसरी लहर जो है वो शिद्दत के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। बरतानिया से ये खबर सामने आई है, जो नई लहर कोरोना की सामने आई है, 70% ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो इन्फेक्शन रेट जो है वो इसका बढ़ेगा। और पहले तो ये कहा जाता था कि जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको जो है वो कोरोना का शिकार होंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा तेज़ी के साथ इसका जो है वो शिकार होंगे। सैयद शुएब उद्दीन साहब, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और हम इसको सीरियस नहीं ले रहे। सीरियस तो हमने पहले दिन से नहीं लिया,
ہم آج بھی ماسک کے بغیر پھرتے ہیں، ہم آج بھی گلے ملتے ہیں، ہم آج بھی ہاتھ میں لاتے ہیں، اور اس کے بعد دھونے بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو انہی ہاتھوں سے چھو لیتے ہیں، اپنے گھر جا کے اتنا نہیں کرتے کہ ہاتھ دھو لیں، نہا لیں، کپڑے بدل کے اپنے گھر والوں کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ چیزیں کچھ شروع ہوئی تھی تھوڑی سی، لیکن اس دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے بھی تو گزر گیا نا، یہ نہیں بھی تو اب گزر 100 گیا۔ لوگ روز مر رہے ہیں، یہ دیکھو نا آپ کی دنیا سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، 80 85 سر ریکارڈ ہلاکتیں پاکستان میں جی۔ رپورٹ ہو رہی ہیں، ریکارڈ کیسز رپورٹ نہیں، ہو رہی 9800 چلے گئے ہیں، ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہے، ہم تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور متاثرین بہت زیادہ ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ برطانیہ کو اس وقت پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے، اب وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ گھر آنا چاہیں گے، اگر وہ گھر آئیں گے تو کون سی بیماری ساتھ لے کے آئیں گے؟ دوسری طرف نائجیریا میں جو آیا ہے وہ بھی ایک ڈیفرنٹ ہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ کرونا، اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ کیا صرف ماسک پہننے سے رک سکتا ہے؟ کیا ہاتھ چھپانے سے رک سکتا ہے؟ کیا باڈی دور رکھنے سے؟ یہ ابھی تک ڈاکٹروں نے نہیں بتایا۔ یہ نیا کرونا کیا ہے ابھی تو یہ پتہ کرنا ہے۔ حامد المشرقی صاحب، نیا کرونا کیا ہے جی؟ سمجھ نہیں آ بات رہی یہ کیسے ہے ہو رہا ہے، عمر، ہم تو ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے، ہاں، سب ٹیسٹ سے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے ہمارے بالکل ہے، پاس۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا جی کہ ہم نے یہ جو ویکسین آئی ہے فائزر کی، یہ نئے کرونا کے لیے بھی افیکٹو ہے۔ تو میرے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک طرف سے تو پہلے والا کرونا کے ٹیسٹ اور ویکسین بناتے بناتے انہوں نے سال لگا لیا، اور دوسرے کرونا کا ان کو یہ 3 دن میں پتہ چل گیا کہ یہی ویکسین کام کر کے، کتنا بڑا سوال ہے۔ WHO بھی مس گائیڈ کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ وہ لوگوں میں، اب بات یہ ہے پھر اس کا مطلب ہے ٹرمپ سچا ہے، وہ WHO گالیاں دیتا ہاں، ہے۔ اس کو مطلب ٹرمپ کئی صاحب تو چیزوں پہلے میں خود کہتے رہے تھے WHO مہان ہے۔ بات یہ ہے کہ اب انگلینڈ میں جو کرونا کی نئی جین آئی ہے، یا اس کو ساؤتھ افریقہ سے بھی جوڑا جا رہا ہے، نائجیریا سے بھی جوڑا جا رہا ہے، یہ اینٹیسپیٹڈ تھا پچھلے سال کہ جی یہ کرونا، کیونکہ یہ جو کووڈ-19 ہے نا، اس سے پہلے ایک کووڈ-18 بھی ہوا تھا، تو اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ ایک بار ہم سب کو پاکستان کے حوالے سے احتیاط کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ باہر یورپ میں کیا صورتحال ہے کہ 36 سے 40 ہزار کیس روزانہ صرف انگلینڈ میں آ رہا ہے، 600 سے 800 اموات روزانہ ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ابھی فگر کم ہے، لیکن یہ فگر پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ فگر ہے۔ ہم نے اس کو اس انداز میں دیکھنا ہے۔ جب اس انداز میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے لیے ریڈ الارم بھی بچ چکا ہے، سرخ بتی بھی جل چکی ہے، اب ہم نے احتیاط کرنی ہے، اور احتیاط کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ہمارے نہ ہاسپٹلز کی کیپیسٹی ہے، نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں، اچھا نہ بشیر ہمارے صاحب، پاس سب سے بڑی ویکسینیشن ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل۔ اور جو ہے وہ یونیورسل رول یہ کہتا ہے کہ آلموسٹ جب آپ 20% لوگوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تب جا کے کوئی آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو 1% بھی نہیں ہو رہے ٹیسٹ۔ نہیں، بالکل ایسی ہے، اور ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ آپ ٹیسٹنگ کی کاسٹنگ بھی دیکھیں نا، ہر آدمی کی افورڈیبلٹی نہیں ہے۔ گھر میں ایک کو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے گھر بیٹھو کوئی نہ ٹیسٹ کراؤ، یہ تو معاملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگ پیسے کہاں سے جی بالکل ایسے ہی ہے، ہر چیز کی کیپیسٹی دیکھیں ایک گھر میں 7-8 لوگ ہیں، اور مطلب اتنے 49,000 روپیہ چاہیے، تو وہ کیسے لائے گا جس کی تنخواہ ہی نہیں اتنی، حالات بہت خراب جس کے حالات ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے احتیاط ضروری ہے، اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سختیاں کرے۔ اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو کرے، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ 3-4 مہینے کریٹیکل ہیں۔ ڈاؤن اس کا حل ہوگا تھوڑا بہت جس شدت کے ساتھ برطانیہ والے کہہ رہے ہیں؟ کوئی کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک بات کنفرم ہے کہ سردیوں کے اندر اس کی جو سپریڈ ہے، اس کا جو وہ پھیلاؤ ہے، وہ بہت تیز ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے سردی تھوڑے پیریڈ کے لیے ہے، تو اس لیے اگر ہم جنوری سے لے کر فروری یا اینڈ آف فروری تک گزار لیتے ہیں کسی بھی طرح، تو آگے تھوڑی سی بہتری کی امید ہے۔ مارچ تو نہیں ہے، مارچ بھی سردی ہے اس دفعہ، ہاں مطلب یہ اپریل اور مئی میں جا کے نا کوئی بالکل فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے، 2020 کا ناظرین اختتام ہو رہا ہے، اور 2020 جو ہے وہ سارا کرونا میں گزر گیا ہے، اور بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ شعیب الدین صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گا 2020 کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں کیسا رہا 2020؟ دیکھیں 2020 مشکلات کا سال ہے، بہت زیادہ۔ اس نے 1919 یاد کرا دیا،
جب اسی کووڈ نے، اسی ایک وائرس نے 5 کروڑ لوگ دنیا میں مارے تھے، 5 کروڑ، اور 50 کروڑ متاثر ہوئے تھے. اتنی بڑی خوفناک بیماری تھی کہ اس میں مگر عالمی جنگ میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے تھے جتنے اس نے مار دیے تھے. یہ جو اب آیا ہے اس میں تعداد اتنی زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس رابطے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ احتیاط کر رہے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں. ہم لوگ تو اس لیے کہ اینٹی بائیوٹک شوق سے استعمال کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹک مذاق میں. آپ جائیں ابھی جا کے میڈیکل سٹور سے اینٹی بائیوٹک لے لیں، کوئی ڈاکٹری نسخہ نہیں چاہیے. ذرا یورپ میں ان سے پوچھے نا کہ دوائی لی جا سکتی ہے، میڈیکل نسخے کے نہیں. ڈاکٹری نسخے کے تو ہم تو خود اینٹی بائیوٹک کھا لیتے ہیں، ہاں. میرا نکلا ٹھیک ہو جائے گا جی، میرا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا، بخار اتر جائے گا، میں 3 کو اینٹی بائیوٹک وہاں لائف سیونگ ڈرگ کے طور پہ ہے، اور لائف سیونگ ڈرگ پریسکرپشن کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. ہم اس کو روٹین میں کھاتے ہیں. اس وجہ سے ہم تھوڑے سے سخت جان ضرور ہیں ان کی نسبت. وہ آخری دوائی کے طور پہ کھاتے ہیں، ہم پہلا ڈوز اسی کا لیتے ہیں. تو اس نے ہمیں خاصی حد تک محفوظ رکھا. لیکن یہ سال ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس طرح 1919 کو لوگ یاد رکھتے ہیں. یہ 2020 بھی اپنی اس بیماری کورونا کے حوالے سے ہسٹری کے اندر لکھا جائے گا. اور جب 2020 کا حوالہ آئے گا تو اس میں کورونا ہی آئے گا سب سے بڑا. اس کا نام جو ہے کہ 2020 کورونا سے پہچانا جائے. یہی دن تھے جب 2019 میں کورونا کا آغاز ہوا تھا. بالکل ایسی. لیکن اس وقت تو بہت ہلکا سا وہ تو ووہان میں تھا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مطلب آنے والا اندازہ نہیں جو ہے تھا وہ اتنا خطرناک اتنا ہوگا. پھیلے گا، اتنا سپریڈ کرے گا. 2020 جو ہے عمر، بالکل جیسے شعیب صاحب نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں دیکھا جائے تو یہ مشکل ترین سال تھا. اپنی ہوش میں میں نے اس سے مشکل سال نہیں دیکھا. اس سال میں کووڈ آتا ہے، یعنی کرونا آتا ہے. اس کے بعد آسٹریلیا میں جو آگ لگی 3 مہینے تک لگی رہی. دنیا کا 100-150 سال، بلکہ نون ہسٹری میں اتنی بڑی جنگل میں آگ کبھی نہیں لگی. اس کے بعد ایران اور سعودیہ اور امریکہ کو 3 بار جنگ کے قریب آ گئے. پاکستان انڈیا کا تعلقات کیا رہے، چائنا انڈیا کی جنگ ہو گئی. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس خطے میں بھی اتنے زیادہ ایونٹس کبھی نہیں ہوئے، اور پوری دنیا میں گلوبلی بھی دیکھا جائے تو اتنے زیادہ نیگیٹو ایونٹس کبھی نہیں ہوئے. اس کے اندر میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ستاروں کا جو کہتے ہیں نا کہ جی 2 ستارے کہاں چلے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو پچھلے سال جو پلوٹو تھا نا وہ اپنی 800 سال کی سب سے خطرناک پوزیشن پہ تھا تو پلینٹ پہ اثر کرنے کے اعتبار سے. کیونکہ مطلب ان کی اپنی اسپیشلٹی ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ ہوا یہ واقعی ایسے لگتا ہے جیسے کہ مطلب دنیا نے ٹف ترین سال دیکھا. آپ یہ دیکھیں یہ پہلا سال ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے آپس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یار سال لنگ گیا پتہ نہیں چلیا. یہ زندگی کا پہلا سال ہے، مشکل سال. ورنہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں یار سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. اب ہم کریں یار کب ختم ہو رہا ہے، 26 آ گئی، 27 آ گئی، 28 آ گئی. اللہ کرے اگلا بہتر ہو. سو اللہ تعالیٰ اگلے کو بہتر کرے. ہاں میں یہی کہنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پھر بھی ہم بحث مسلمان ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے پھر بھی خیریت سے گزر گیا ہے. جن کے لیے گزرا ہے، جن کے لیے مشکل آئی، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے. اگلا سال بہتر ہو. اگلے سال کی امیدیں بہت ہیں لیکن خطرے بھی بہت ہیں. پاکستان انڈیا کے درمیان کشیدگی کا بہت زیادہ خطرہ ہے. انڈیا جو ہے وہ 6,000 کروڑ روپیہ ایکسٹرا جنگی بجٹ کے لیے رکھ چکا ہے، جس کا مقصد یہ کہ 15 دن کی جنگ کی جائے. اسی طرح دیکھا جائے تو جو ایران اور سعودی عرب اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ایک خطرناک خطہ جنگ کی طرف جانے کے چانسز ہیں. کرونا کی صورتحال قابو ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے دعا یہ کہ یا اللہ اگلے سال میں بہتری کر دے بجائے مشکل. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ٹرمپ نہیں ہے اگلے سال میں، تو یہ جو اپنا اسرائیل اور دوسرے ممالک ایران کا جو ہے، اب اس میں خوف جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے کہا تھا جاتے جاتے ایران کے ساتھ ٹائم تو نہیں لگتا. یہی ڈر لگتا ہے کہ جو ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں پینٹاگون لیول پہ یہ نہیں بدلتی. ایران پر پریشر اتنے ہی رکھیں گے، پریشر تو رکھیں گے، لیکن وہ جو خوف تھا کہ ایران کے اوپر حملہ ہو جائے گا اور اس کے جواب میں کیا ہوگا. ایران کے پاس بھی میزائل ہیں. نہیں اس کو تو ایران نے اپنی بڑی معاملہ فہمی سے ٹالا. جب وہ فخری ذات جنہوں نے حملہ کیا ہے، مارا ہے، تو جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم امریکہ اور ٹرمپ کے چال میں نہیں آئیں گے کہ اس وقت وہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. مناسب وقت. اسی وجہ سے تو ایران گٹھ جوڑ نہیں بڑھا رہا اپنے. بالکل
مطلب ایران کی اپنی ایک پالیسی ہے، ایک اپنا ایک انداز ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایران ابھی تحمل اور بہتر وقت کا انتظار نہیں، ایران تو سیدھا سیدھا چائنا کے گروپ میں چلا شہاب گیا. الدین صدیقی صاحب، چائنا نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے بالکل کہ ہم آپ کے پاس اتنا پیسہ خرچ کریں گے اگلے سالوں میں. بالکل. وہ تو اس گروپ میں آ چکا ہوا ہے آلریڈی. سید شعیب الدین صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور حامد المشرقی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، دعا یہ ہے کہ 2020 کا جو اختتام ہو رہا ہے، 2021 جو آئے وہ بہت بہتر طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ مینج کر سکیں. کیونکہ پچھلے سال جب 2019 سے کرونا کا آغاز ہوا تھا تو کافی ہلکے لیول پہ ہوا تھا، لیکن اب جو ہے جس بیماری کے ساتھ ہم 2021 میں شامل ہونے جا رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسرا فیز جو ہے وہ زیادہ میسو طریقے سے اٹیک کرے گا. عوام سے یہ گزارش ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ایس او پیز بتائے گئے ان پر عمل کریں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، اور حکومتی ایس او پیز پر بہت اچھے طریقے سے عمل درآمد کیجیے. بیانیے سے مجھے اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے